Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज जो मैं नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है मर्ग तमन्ना, जो कि तहरीर है मावरा तलहा की, और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इसे रीड करने की परमिशन दी। लेट्स स्टार्ट इट। वो दूर दराज इलाके का एक सरकारी अस्पताल था। वो राहदारी के आगाज़ में दीवार से टेक लगाए खड़ा, पेशानी पर आए नादीदा पसीने के कतरे रुमाल से बार बार साफ कर रहा था। उसकी निगाहें मुसलसल राहदारी के इख्तिताम पर मरकूज़ थीं, जहाँ से आने वाली आवाज़ें अमले तख्लीक का इशारा दे रही थीं। एक जगह खड़े रहने से पाँव शल होने लगे तो उसने छोटे छोटे कदमों से चलना शुरू कर दिया, लेकिन ध्यान की परवाज़ उसी कमरे की सिमत ही रही। वो चंद कदम ही उठा पाया कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ राहदारी में गूंजी। सफ़ेद लिबास में मलबूस नर्स हाथों में एक नौमौलूद बच्चे को उठाए उसके करीब आ रही थी। उसने कदम उठाने की कोशिश की, मगर वो एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। उसने दिल की धड़कन को काबू करने की कोशिश करते हुए चेहरे के तासुरात भी ठीक किए, लबों पे ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई और नर्स की जानिब एतमाद से देखने लगा, जो उसके पास पहुंच चुकी थी। मुबारक हो आपके यहाँ। खैर मुबारक। नर्स शायद कुछ और कहने वाली थी, लेकिन उसे कुछ सुनने में दिलचस्पी नहीं थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर नर्स से बच्ची ले ली। आपकी बच्ची की हालत, वो दोबारा से बोली, मगर मुकाबिल ने कुछ सुने बिना कदम मोड़ लिए। आप कहाँ जा रहे हैं? नर्स उसे यूं जाता देख बदहवास हुई। उसे एक दो आवाज़ें दी, लेकिन उसके ना रुकने पर परेशानी से वापस भागी। डॉक्टर साहिबा, उसका शौहर बच्ची ले गया। नर्स ने बौखलाए हुए अंदाज में इतला दी, और वो जो दुखते बदन की तकलीफ भुलाए मुस्कुरा रही थी, एकदम वीरान हो गई। दिल का खदशा हकीकत में बदल गया था। तुमने रोका नहीं? डॉक्टर ने परेशानी से पूछा। वो नहीं रुका। मैंने कई आवाज़ें दी उसे। वो दोनों आपस की गुफ्तगू में मसरूफ़ थीं, जबकि उसे अपना वजूद तार तार होता महसूस हुआ। वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी कि नर्स और डॉक्टर सब छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। उसकी चीखों ने पूरा कमरा हिला दिया था। शायद आसमान के पार भी फरियाद पहुंची हो। ग़ालिबन अर्श मौला पर आहों की आवाज़ पहुंच गई थी। फ़िज़ा में खुनकी का भरपूर तासुर था। आसमान मटियाला रंग उड़े सिडनी की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। हवा के दिलफरेब सांस पर बादलों का रक्स जारी था, यूं जैसे फलक पर बादल झूमते नाचते सूरज के साथ आंख मचोली खेल रहे हों। सूरज बारहा कोशिश के बावजूद अपना वजूद छुपा नहीं पा रहा था। सिडनी को अंधेरे ने अपनी लपेट में ले लिया था। पोर्ट जैक्सन अपनी खूबसूरती और रानाई से निगाहों को खैर कर रही थी। उसके सामने वोगस और पेरिस की दुनिया आबाद थी। मौसम की दिलफरेबी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लोग साहिल छोड़कर कश्तियों का रुख कर रहे थे। हर तरफ बेफिक्री और सुकून था। बंदरगाह पर बना सिडनी हार्बर पुल सूरज और बादलों के खेल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। सिडनी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाता पुल पूरे शहर पर राज करता महसूस हो रहा था। सारी सिडनी को अगर अपनी आंखों में समोना चाहते हैं तो इस हार्बर पुल से बेहतर जगह कोई नहीं। वो पुल के दरमियान खड़ी मशरकी सिडनी को देख रही थी। मशरकी सिडनी तीनों तरफ से दरख्तों में घिरा हुआ था, और इन्हीं दरख्तों की कितारों में एक घर उसका भी था। हार्बर पुल पर खड़े होकर पानी में कश्तियों का अक्स तलाश करना उसका पसंदीदा मशगला था। यूनिवर्सिटी से वापसी पर अक्सर उसके कदम यहाँ मुंजमद हो जाते थे। वो अपने मशगले में हद दर्जा मगन थी कि बारिश की चंद बूंदें उसके चेहरे पर गिरी थीं। उसने चौंक कर आसमान की जानिब देखा, और चंद लम्हों में उसका चेहरा तर होता चला गया। उसने जल्दी से पनाह लेने की गर्ज से इधर उधर देखा, लेकिन नज़दीक कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जिसकी पनाह में जाकर वो बारिश की बूंदों से खुद को बचा सकती। उसने भी बाकी लोगों की तरह पुल से आबादी की तरफ दौड़ लगा दी थी। वो जब तक पनाहगाह तक पहुंची तब तक काफ़ी भीग चुकी थी। उसने गीली जैकेट उतारी तो सर्दी की शदीद लहर ने कपकपाने पर मजबूर कर दिया। उसने ठंडे पड़ते हाथों से हमेशा की तरह अहद किया कि आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगी, लेकिन हमेशा की तरह उसे मालूम था बहुत जल्द वो अपना ये अहद भूल जाएगी। बारिश रुकने के कोई आसार नहीं थे, सो अब उसे उसी पनाहगाह के नीचे टिटरते हुए बारिश रुकने का इंतज़ार करना था। उसकी निगाहें किचन से मुंसलिक लाउंज की दीवार पर खड़ी हुई थीं। हर गुजरते लम्हे में उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। वो कई बार घर से बाहर निकलकर दरख्तों के वसत में दूर तक नज़र आती भीगी सड़क देख चुकी थीं, और अपनी बेचैनी से घबराते हुए उन्होंने कई बार उसको कॉल की, मगर मतलूबा नंबर बंद ही मिला। अब उनके पास आखिरी हरबा रह गया था, और वो इसी बात से डर रही थीं। उन्होंने हिम्मत करते हुए एक और नंबर मिलाया, जो जल्दी उठा लिया गया।
السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے آداب گفتگو نبھائے، لیکن دوسری طرف اتنا بھی تکلف نہ کیا گیا۔ خیریت، اس وقت کال کی تم نے؟ سلام کا جواب دیتے ہی انہوں نے کال کرنے کی وجہ پوچھی۔ اذلان کے متعلق جانتی ہیں آپ؟ کہاں ہوگا؟ انہوں نے مطلب کی بات پوچھی۔ تم جانتی ہو، اس کا لاسٹ سیمسٹر ہے، اور ان دنوں تو مجھے بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ سڈنی کے کس کونے میں ہوگا۔ انہیں جس جواب کی توقع تھی وہی ملا۔ ویسے تم اس کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ سوال بھی حسب توقع تھا۔ لامیا ابھی تک واپس نہیں آئی تو مجھے لگا شاید اذلان کے ساتھ ہو، اسی لیے آپ سے پوچھ لیا، مچکچاتے ہوئے بولی۔ تم نے اس کے نمبر پر کال کی؟ جی، لیکن اس کا نمبر سوئچ آف جا رہا ہے، شاید چارجنگ ختم ہو گئی ہے۔ ان کی نگاہیں دوبارہ گھڑی پر مرتکز ہوئیں۔ وقت کی رفتار نے گھبراہٹ طبع کر دی تھی۔ تم برا نہ ماننا، لیکن مجھے اس لڑکی کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ کون ایسے موسم میں یوں لاپرواہی کرتا ہے؟ میں مانتی ہوں یہاں کا ماحول کافی آزاد ہے، مگر ہماری بھی کچھ روایات ہیں جنہیں وہ بالکل نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے مشرق کی روایات کی پاسداری سکھاؤ۔ جینز شرٹ تک تو ٹھیک ہے، مگر کہیں وہ اس سب سے آگے نہ بڑھ جائے۔ جی، میں اسے سمجھاؤں گی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس گفتگو میں بہت سی باتیں صرف انہیں سنانے کے لیے تھیں، مگر اس کے باوجود وہ اعتراض نہیں کر رہی تھیں۔ جس مقصد کے لیے کال کی تھی وہ لاحاصل رہا تھا۔ ان کی نگاہ گھڑی سے لان پر گئی تو دھیرے دھیرے اترنے والی شام نے ان کے دل میں وسوسوں کا ڈیرا لگا دیا۔ وسیع اور عریض رقبہ پر پھیلے ہوئے درخت نہایت ترتیب سے کھڑے تھے۔ سورج کی تمازت درختوں کی چھاؤں کے باعث زمین پر نہ ہونے کے برابر پہنچ رہی تھی۔ پھلدار درخت زیادہ پھل لگنے کی باعث جھکے ہوئے تھے۔ گلاب اور موتیے کی بھینی بھینی خوشبو ماحول کو سحر انگیز کر رہی تھی۔ یہ احمد علی چٹھا کا فارم ہاؤس تھا، جو ان کی زمینوں کے وسط میں تھا۔ فارم ہاؤس کے کونے میں خوبصورت عمارت بنائی گئی تھی، جہاں چٹھا خاندان کے افراد کی رہائش کا انتظام تھا۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے افسران اور سیاسی شخصیات اکثر یہاں پائی جاتی تھیں۔ فارم کے چاروں جانب درختوں کی قطاریں اور پختہ سڑک بنائی گئی تھی۔ فارم کے احاطے میں استبل بھی تھا، جہاں اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے۔ گھوڑے پالنا احمد علی چٹھا کا شوق تھا۔ احمد علی چٹھا اس علاقے کے بے تاج بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ کسی سیاسی قوت کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ سیاست کا مضبوط مہرہ تھے۔ کوئی بھی سیاستدان ان کی مرضی کے بنا ان کے علاقے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ سیاسی جماعتوں کے کارندے ان کی رضامندی کے حصول کے لیے ہر وقت ان کے ارد گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ ان کی نظر کرم کے بغیر کوئی بھی اس علاقے میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس وقت فارم ہاؤس میں وحشت کا عالم تھا۔ پرندے بھی گرمی کے باعث اپنے گھونسلوں میں دبکے تھے۔ اس شدت کی گرمی میں وہ گھوڑا دوڑانے میں مصروف تھا۔ استبل کے پاس سائیں فضل داد بے چینی سے کھڑا ان راستوں کو دیکھ رہا تھا جہاں صرف گرد ہی گرد تھی۔ اس کے ہر انداز سے بے سکونی کی کیفیت عیاں ہو رہی تھی۔ کبھی ایک دو قدم ٹہلتا اور کبھی رک کر سیاہ لباس والے گھڑ سوار کو دیکھتا جو سیاہ گھوڑے پر سوار تھا۔ فضل داد شدید دلی خواہش کے باوجود بھی اسے آگے بڑھ کر روک نہیں سکتا تھا۔ قانون فطرت ہے، جس کے ساتھ کچھ وقت گزار دو، اس سے لگاؤ، انسیت اور محبت کا جذبہ پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ فضل داد پچھلے کچھ سالوں سے احمد علی چٹھا کے شوق کو بڑی محنت سے پروان چڑھا رہا تھا۔ وہاں موجود ہر گھوڑے سے اسے خاص لگاؤ تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی جادو تھا جو بگڑے کو سدھار دیتا۔ اڑیل اور سرکش گھوڑے اس کے ہاتھ کی تھپکی سے خود کو سوار کے سپرد کر دیتے۔ سیاہ لباس گھڑ سوار کا رخ سائیں فضل داد کی جانب ہوا۔ جیسے جیسے وہ پاس آ رہا تھا، فضل داد کا سر جھکنے لگا تھا۔ چند لمحوں میں گھڑ سوار اس تکان پہنچا۔ اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑی تو وہ چھلانگ لگا کر اتر گیا۔ فضل داد: جی مالک۔ وہ ہاتھ باندھے آگے بڑھا۔ مجھے کسی کی باز پرس پسند نہیں، خواہ وہ بڑے ابا جان کیوں نہ ہوں، اسی لیے امید کرتا ہوں ان تک کوئی بات نہیں پہنچے گی، ورنہ… اس ورنہ سے آگے کا مطلب فضل داد بخوبی جانتا تھا۔ وہ عجیب مشکل میں پھنس گیا تھا۔ وہ جس شدت سے گھڑ سواری کرتا تھا، اس سے گھوڑے کی حالت غیر ہو جاتی تھی، اور گھوڑے کی حالت دیکھ کر احمد علی چٹھا صاحب کو غصہ آ جاتا۔ ہر بات ناگوار گزرتی تھی۔ اسے معلوم تھا اگر گھوڑوں کو کچھ ہو گیا تو اس کی شامت پکی تھی، لیکن وہ مقابل کو منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ احمد علی داد چٹھا تھا۔ شاہی تمکنت سے چلتا ہوا وہ فضل داد سے دور ہوتا چلا گیا تو اس کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ وہ 25 سالہ جوان کسی کے بھی اوزان خطا کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ شدید بے چینی میں مبتلا تھی۔ انتظار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی منتظر نگاہیں دروازے پر مرکوز تھیں۔
चंद फुट का सहन वो अपने कदमों से कई बार नाप चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ चेहरे पर उलझन नजर आने लगी थी। इस तरह चक्कर लगाने से क्या हासिल होगा? वो तो अपने मुकर्ररा वक्त पर आएगा। तुम क्यों खुद को हलकान किए जा रही हो? वो जो बरामदे में बिछे तख्त पर बज़ाहिर सब्जी बनाने में मसरूफ़ थी, उसकी बेचैनी से हरगिज़ अनजान नहीं थी। अम्मा, मुझे लग रहा है वो मेरा काम भूल चुके होंगे। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं बता रही हूँ हंगामा खड़ा कर दूंगी। उसने दो घड़ी रुककर उन्हें जवाब दिया और फिर से चक्कर लगाना शुरू कर दिए। वो नहीं भूलेगा, जिम्मेदार बच्चा है, बस अभी कुछ देर में आता होगा। वो भी अब उसके मज़ीद चक्कर लगाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं किंजा से पूछ कर आती हूँ। उसने दुपट्टा अच्छे से सर पर टिकाया और बाहर के दरवाजे की सिमत लपकी। ओ पारा सिर्फ लड़की, ठहर जाओ, खुद तो पागलों जैसी हरकतें कर रही हो, उस बेचारी का जाकर दिमाग ख़राब कर दोगी। उन्होंने पीछे से आवाज़ दी तो नाचारों से रुकना पड़ा। वो मुंह बसोरती तख्त पर उन्हीं के पास बैठ गई। उन्होंने कनखियों से उसके तासुरात का जायज़ा लिया। हाथ मरोड़ते हुए, पाँव झुलाते, होंठ काटते वो बर्दाश्त की आखिरी हद पर थी। इतनी बेसब्री ठीक नहीं होती। ये दुनिया है, यहाँ बहुत सी ख्वाहिशात तशना रह जाती हैं। अगर ऐसे छोटी छोटी बातों पर जज्बाती हो जाओगी तो हर ना तमाम ख्वाहिश पर टूट कर बिखर जाओगी। वो माँ थी, इसीलिए सारे सबक खुद ही पढ़ा देना चाहती थी, क्योंकि ज़माना बहुत बेरहम उस्ताद है और ये उनसे बढ़कर कौन जानता था। वो उन्हें जवाब देने ही लगी थी कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर उछलकर खड़ी हुई और भागकर दरवाज़ा खोला। कंजा और हाजिम भाई आगे पीछे घर में दाखिल हुए थे। कहाँ रह गए थे आप? कोई इतनी देर भी लगाता है? आपको मालूम था ना कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंतज़ार से मुझे किस हद तक चिढ़ है। उसने उनकी एक भी ना सुनी और शिकवों की भरमार कर दी। अब ज़ुबान को ब्रेक लगाओगी? कंजा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। पहले मुझे अच्छी सी चाय पिलाई जाए, उसके बाद बात होगी। वो मुतमईन सा तख्त पर आ बैठा। हाजिम भाई, उससे उनका ये अंदाज हजम ना हुआ। देख लो, जितनी देर लगाओगी उतना ही अपना नुकसान करोगी। उन्होंने कंधे उचकाते बेनियाजी बरती तो वो पैर पटकती किचन की जानिब चली गई। बेटा, बुरा मत मानना उसकी बातों का। बड़ी हो गई लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया। उन्होंने बेटे की तरफ से माजरत की। खाला क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? वो बचपन से मेरे सामने है, उसके हर अंदाज की मुझे पहचान है। आप कौम वहाँ शर्मिंदा होती हैं। मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि मुझे वो किंजा की तरह अजीज़ है, और वैसे भी हमारे घरों में इन दोनों से ही रौनक है। इनके कहकों में ज़िंदगी का हुस्न है, इसलिए आप ऐसी बेकार की फ़िक्रों को दिल में जगह ना दिया करें। उसने तफसीली जवाब देते उन्हें मुतमईन करना चाहा। ये लें आपकी चाय, और अब जल्दी से बताएं, मेरी लिस्ट में हम दोनों के नाम आए या नहीं? उसने बेचैनी से सवाल किया। खाला, बहुत मुबारक हो, आपकी ये नालायक बेटी ना सिर्फ मेरिट लिस्ट में आई है, बल्कि स्कॉलरशिप भी हासिल कर चुकी है। इंशाल्लाह ये आपके सारे ख्वाब पूरे करेगी। उन्होंने मुस्कुराते उसके चेहरे पर खुशी के खिलते रंगों को देखा। उसके सारे अंदाज निराले थे। पहले खुले मुंह पर हाथ रखना, फिर होठों को दांतों में दबाना, और फिर चीख मारकर किंजा के गले लग जाना। तुम्हें मालूम था ना, मगर फिर भी तुम घुन्नी मिसनी बनी अपने भाईजान का साथ दे रही थी। उसने ज़ोरदार घूंसा किंजा को मारा। मैमुना को मेरी तरफ से मुबारक देना बेटा। उन्होंने किंजा के सर पर प्यार से हाथ रखा और दुआएं देते हुए कहा। इतनी बड़ी खुशखबरी है खाला, ऐसी रूखी फीकी मुबारक बात नहीं चलेगी। आज रात मेरी तरफ से दावत है और आपको भी साथ चलना है। हाजिम शफीक की बात ने उन दोनों को मज़ीद खुश कर दिया था। तुम सब बच्चों में हम बूढ़ों का क्या काम, तुम लोग जाना और खुशी का मज़ा दुबाला करना। उन्होंने दिल ही दिल में सबकी मुस्कुराहटें हमेशा कायम रहने की दुआ की। आपने और अम्मा ने जाना है, वगरना हम लोग नहीं जाएंगे, और ये हमारा आखिरी फ़ैसला है। किंजा ने भी आगे बढ़कर उनके गले में बाहें डाल दी और उनसे हाँ करवा के ही हटी। बारिश खुल के बरसी थी। बारिश के बाद हर मंजर साफ और निखरा निखरा सा लग रहा था। कुछ दिनों से बारिश ना होने और हल्की फुल्की धूप निकलने के बायस सर्दी की शिद्दत कम हो गई थी, लेकिन अब होने वाली बारिश ने उनकी में इजाफा कर दिया था। ठंडी हवा जिस्म से टकराने की वजह से वो कपकपाने लगी। वो जानती थी कि आज वो मामूल से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो चुकी है, और इस ताख़ीर ने मॉम की परेशानी में इजाफा कर दिया था। इसीलिए वो जितना तेज़ चल सकती थी चल रही थी। घर के दरवाज़ा खोलते आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुई तो मॉम सामने खड़ी नज़र आईं। वो एक नज़र में जान गई थी
کہ اس کی تاخیر کے لیے کتنی اذیت ناک رہی ہوگی۔ ہاور پل پر رکنا اسے اپنی سنگین غلطی محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس مقام پر وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھی اور چاہ کر بھی اپنے قدموں کو حرکت میں نہیں لا پاتی۔ ہاربر پل اسے سحر زدہ کر دیتا اور وہ اس کے سحر میں کوئی ہر چیز بھول جاتی۔ مام اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے بنا کچھ کہے واپس مڑ گئیں تو اس نے گیلے جوتے دروازے کے پاس اتارے، بیگ میز پر رکھا اور مام کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ "آئی ایم سوری مام"۔ دوسرے ہی لمحے کچن کی سلپ سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ مدھم لہجے میں ان سے معذرت کرنے لگی تھی۔ "مام پلیز سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا"۔ ان کی خاموشی پر اس نے آگے بڑھ کر انہیں باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ "کیا ایسے نہیں ہوگا؟ کیا یہ پہلی بار ہوا ہے؟ لامیا، تم بار بار ایسا کرتی ہو، اس بات سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی کہ تمہاری تاخیر لاپرواہی میرے لیے کتنی پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ تمہاری ان حرکتوں کے باعث مجھے کس طرح کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ تمہارا تھوڑی دیر کے لیے لاپتہ ہونا سب کی نظروں میں مجھے مجرم بنا دیتا ہے"۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے بازوؤں کا حصار توڑا تو وہ ایک لمحے میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ "آپ نے پھپھو کو کال کی تھی"۔ اس کے مدھم لہجے میں بیگانیت جھلکنے لگی تھی۔ چہرے کی ملائمت میں ایک دم سختی در آئی، شہد رنگ آنکھوں میں غصہ جھلکنے لگا۔ "تمہارا فون بند تھا تو مجھے لگا شاید اذلان تمہارے متعلق کچھ جانتا ہو۔ اذلان کا نمبر بھی بند ملا تو انہیں کال ملائی"۔ "ممی، اذلان میرا اچھا دوست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے اپنے متعلق ہر بات سے آگاہ رکھتی ہوں۔ وہ یونیورسٹی میں مجھ سے سینئر ہے، اس کی الگ ایکٹیویٹیز ہیں، الگ دوست ہیں، پھر وہ آپ کو میرے متعلق کیسے خبر دے سکتا تھا جبکہ آپ جانتی ہیں کہ اس کا سمسٹر شروع ہو چکا ہے۔ آپ اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ پھپھو مجھ سے کس قدر نالاں رہتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر آپ کی تربیت پر حرف اٹھاتی ہیں، پھر آپ کیوں مجھ سے رابطہ کرتی ہیں"۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ "مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی لامیا، میں باوجود کوشش کے تم سے غافل نہیں رہ سکتی"۔ صورتحال تبدیل ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنا غصہ بھولے اس کا مزاج معتدل کرنے کی کوشش میں تھیں۔ "ممی، میں بچی نہیں ہوں اور نہ ہی یہ شہر میرے لیے نیا ہے۔ میں یہاں کھو نہیں سکتی کیونکہ سڈنی میرا ہوم ٹاؤن ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ میری فکر کریں۔ آپ کا انتظار مجھے میری نظروں میں خاص بناتا ہے، لیکن میں پسند نہیں کروں گی کہ کوئی بھی آپ کو میری وجہ سے کچھ کہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو ڈس ہارٹ کرے"۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں کون سی بات سننے کو ملی ہوگی اور اسی وجہ سے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ "وہ بڑی ہیں لامیا، تمہارے پاپا کی بہن ہیں، اگر کچھ کہہ بھی دیتی ہیں تو ہمیں ان کے بڑے پن کا احترام کرنا چاہیے"۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ یہ معاملہ کیسے سلجھائیں۔ "ماما، اگر وہ کچھ کہتی تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ اب وہ یہ بات بہت آگے تک لے جائیں گی تو میں بھی اب کی بار خاموش نہیں رہنے والی ہوں"۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ سیاہ لمبی جیپ روش پر کچھ دیر چلنے کے بعد رک گئی تھی۔ درختوں کو پانی دیتا یوسف بھاگ کر گاڑی تک آیا اور گاڑی سے نکلتے تاشفین علی چٹھا کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ بیگ تھام لیا تھا۔ وہ ملازم کے سلام پر سر ہلاتے حویلی کے منقش دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ طویل راہداری سے گزرتے اس نے دھوپ کا چشمہ اتارا اور ہال سے گزرتا زنانہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ "السلام علیکم"۔ سب کو مجموعی سلام کرتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ ایک وسیع چوکور کمرہ تھا جس کی چاروں دیواروں کے ساتھ ہم رنگ صوفے رکھے تھے۔ صوفوں کے آگے چھوٹی میز تھی جو خاطر تواضع کے کام آتی تھی۔ کمرے کے وسط میں بڑی میز تھی جس پر ہر وقت کھانے کی مختلف اشیاء موجود رہتی تھیں۔ گھر کی عورتیں زیادہ تر یہاں پائی جاتی تھیں، اسی لیے یہ زنانہ کمرہ کہلاتا تھا، اور بالکل ایسا ہی حصہ حویلی کی دوسری طرف تھا جسے مردانہ کمرہ کہا جاتا تھا۔ وہاں زیادہ تر احمد علی چٹھا براجمان رہتے تھے۔ حویلی میں یہ کمرے گھریلو استعمال کے لیے تھے۔ مہمانوں کے لیے مہمان خانہ دونوں حصوں میں علیحدہ تھا اور وہاں کی تزئین اور آرائش بھی قابل دید تھی جس کا سہرا نورالعین کے سر تھا۔ وہ اکثر حویلی کے کسی نہ کسی حصے کی سجاوٹ میں مصروف رہتی تھی۔ "آج یہ معجزہ کیسے ہو گیا کہ تم جلدی واپس آ گئے"۔ شیما بیگم نے اسے دیکھا تو حیرانی سے پوچھا۔ "کیوں امی، میں جلدی نہیں آ سکتا"۔ ماں کی حیرانی پر اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ "میں تو کہتی ہوں کہ کام کو سر پر سوار نہ کیا کرو۔ تھوڑا وقت اپنے لیے اور ہم سب کے لیے بھی نکالو، مگر تم سنتے کہاں ہو"۔ "بالکل بھائی جان، تائی امی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آپ نے جب سے یہ کالا کوٹ پہنا ہے ہمیں تو بھول ہی گئے ہیں۔ ہمارے پاس ہوں بھی تو آپ کا موبائل آپ کو مصروف رکھتا ہے"۔ شیما بیگم کو شکوہ کرتے دیکھ وہ بھی دل کی بات کر گئی۔ "ارے کیا ہو گیا ہے آپ سب کو، میں اتنا بھی مصروف نہیں ہوتا کہ آپ لوگ یوں شکوہ کریں"۔
وہ جو چائے کا کپ اٹھانے کی سوچ رہا تھا وہیں بیٹھا رہا۔ خود اپنے معمول پر نظر ثانی کرو گے تو احساس ہو جائے گا، صبح نکلتے ہو اور رات گئے واپسی ہوتی ہے۔ کئی بار تو رات کو بھی نظر نہیں آتے۔ اگر کبھی وقت سے پہلے آ جاؤ تو لیپ ٹاپ پر موبائل میں مصروف رہتے ہو۔ بعض اوقات تو کانفرنس اور سیمینار میں ایسے جاتے ہو کہ دنوں تمہاری شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور وہ سامنے بیٹھا اس کایا پلٹ پر حیران تھا۔ امی، پہلے تو آپ نے کبھی ایسے شکوے نہیں کیے، وہ منہ بنا کر بولا۔ پہلے کبھی نہیں کیے تو کیا مطلب؟ تم جو مرضی کرتے رہو۔ پہلے تمہاری پڑھائی کی وجہ سے چپ تھی، پھر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ یہ نوکری تمہارا شوق ہے، پورا کر لو، مگر تم تو شوق کو ایسے پیارے ہوئے کہ ہم سب کو بھول ہی گئے۔ امی، یہ پیشہ ہی ایسا ہے کہ اپنا ہوش بھی نہیں رہتا۔ لوگ یقین اور اعتماد کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم ان کی داد رسی کریں گے، انہیں انصاف دلائیں گے، تو ان کے اس یقین کو قائم رکھنے کے لیے جان تو مارنی پڑے گی نا۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے اس نے وضاحت دی تھی۔ ویسے بھی آپ کو میری کمی اتنی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہوتا تو ہے نا آپ کے پاس، کیا وہ آپ کو وقت نہیں دیتا؟ اسے اپنی جان چھڑانے کا کوئی بہانہ نہیں سوجھ رہا تھا، سو تلوار اس کی گردن پر رکھ دی۔ اس کی تو تم بات ہی نہ کرو، جانے کس دنیا میں رہتا ہے وہ، بڑے سے بڑے ابا کے قابو میں آتا ہے اور کسی کی تو سنتا ہی نہیں۔ اب وہ ودود کے متعلق بولنے لگی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اچھا امی، میں ذرا فریش ہو لوں۔ موضوع تبدیل ہوتا دیکھ اس نے بھاگنے میں عافیت جانی۔ نورالعین اس کی حرکت سمجھ گئی، تبھی ہنسنے لگی تھی۔ سڈنی کو رات نے اپنی لپیٹ میں لے کر مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ بارش کے بعد خنکی بہت بڑھ گئی تھی۔ اپریل کے اختتام پذیر ہونے کو تھا، یعنی سردیوں کی آمد ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں کی بات تھی، وہ پھر سارے شہر نے سفید لباس اوڑھ لینا تھا۔ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک روئی کے گالوں کا بسیرا ہونا تھا۔ سڈنی میں اس کے بہت سے دوست تھے جن کا تعلق دوسرے ممالک سے بھی تھا۔ بہت سے گھرانوں کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ ان کا گھرانہ کافی سماجی تھا۔ پاپا کے کاروبار کی وجہ سے اکثر وہ لوگ کہیں نہ کہیں مدعو رہتے تھے، مگر اس کے باوجود یہ ایک حقیقت تھی کہ خاندانی رشتے کے نام پر ان کے پاس صرف حیدر شاہ کا ہی گھرانہ تھا۔ طیبہ حیدر اس کے پاپا کی اکلوتی بہن تھیں جنہیں اس نے اب دیکھا تھا۔ ان کے علاوہ وہ اپنے کسی عزیز تک کو نہیں جانتی تھی۔ طیبہ حیدر اور لامیا ابراہیم کے درمیان ہمیشہ سے ایک حد رہی تھی جو دونوں کی مقرر کردہ تھی۔ طیبہ حیدر کبھی اس حد کو پار کر سکیں اور نہ انہوں نے وہ حد مٹائی۔ ان کی محبت کے دائرے میں صرف ابراہیم سکندر کا دخل تھا۔ مسز ابراہیم اور لامیا ابراہیم ان کے لیے صرف ان کے بھائی سے وابستہ لوگ تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ بچپن میں اپنی پڑھائی کے باعث رویوں کی سرد مہری کو محسوس نہ کر سکی اور نہ ہی کبھی ماما نے اسے کسی تلخ رویے کو سہنے کے لیے اکیلا چھوڑا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، ماما کی ڈھالوی گرم لہجوں کی آنچ تک اس تک آنے سے روک نہ سکی تھی۔ ایک عرصہ یہ سرد جنگ اس کی ذات میں بھونچال مچاتی رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے نظر انداز کرنا سیکھ لیا۔ اب وہ لفظوں کے وار سے زخمی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس سے اپنے اعتماد کو بحال رکھتی تھی اور جوابی کارروائی پوری کرتی تھی۔ اپنی ذات کو لے کر وہ کبھی پشیمان نہیں ہوتی، مگر ماما کی توہین اس کو ہمیشہ سلگا دیتی تھی۔ آج بھی وہ جانتی تھی کہ ماما اور پھپھو میں ہونے والی گفتگو لمحے کی تاخیر کیے بنا پاپا تک پہنچ چکی ہوگی۔ رات کھانے کی میز پر ایک محاذ گرم ہوگا جس کا سامنا صرف ماما کو کرنا ہوگا۔ یہ سب باتیں کسی طرح بھی اس کے حواسوں کو معتدل ہونے نہ دے رہی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر بے مقصد کمرے میں ٹہلتی رہی، مگر پاپا کے رد عمل کا خوف اس کے ذہن سے چمٹ گیا تھا اور وہ چاہ کر بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ عشاء پڑھنے کے فوراً بعد سے اس نے تیار ہونا شروع کر دیا تھا۔ سفید پاجامے پر گہرا رنگ کرتا، ہلکی سی لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگائے وہ جانے کے لیے تیار تھی، لیکن رشیدہ بیوی ابھی بھی گھریلو حلیے میں تھیں۔ وہ تیاری کے دوران کئی بار انہیں تیار ہونے اور ساتھ چلنے کا کہہ چکی تھی، مگر ان کے انکار کو اس بات میں نہ بدل سکی۔ امی، کبھی کبھار تو ایسے مل جل کر باہر جاتے ہیں، ایسے میں آپ گھر رکنے کا کہہ کر ساری خوشیاں غارت کر دیتی ہیں۔ آج آپ جو مرضی کر لیں، میں آپ کو ساتھ لیے بغیر نہیں جاؤں گی، اور اگر میری نہ مانی تو میمونہ خالہ سے کہوں گی۔ وہ منہ پھلائے تخت پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں بھی خواہ مخواہ ضد لگانے کی عادت ہے۔ میں کب باہر جاتی ہوں اور نہ مجھے باہر کے کھانے پسند ہیں۔ ساری عمر میمونہ کے ساتھ گزار دی، اللہ بھلا کرے اس کا کہ اس نے مجھے یہ بازاروں کے جھنجھٹ سے محفوظ رکھا۔ ویسے بھی تم اس کے ساتھ ہوتی تو ہو، مجھے تسلی رہے گی۔
کوئی فکر دل کو نہیں ستاتی۔ اب تو ماشاءاللہ حازم بھی بڑا ہو گیا ہے اور نہایت ذمہ دار بچہ ہے، اسی لیے تم لوگ جاؤ مزے کرو، میں تمہاری واپسی تک جاگتی رہوں گی۔ اس خوشی کے دن پر انہیں اس کا منہ پھلانا اچھا نہیں لگا، اس لیے ہر ممکن طریقے سے اسے مطمئن کرتی رہیں۔ امی، ساری بچپن میمونہ خالہ کے ساتھ گزر گیا، جس جگہ آپ کی ضرورت ہوئی آپ نے خالہ کو آگے کر دیا، مجھے اب برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے ہر قدم کے ساتھ آپ کو اپنا ہم قدم دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ آپ میری ہر خوشی پر وہ رد عمل دیں جو میری دوسری دوستوں کی مائیں دیتی ہیں۔ آج اس نے نہ ماننے کی ٹھان لی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آج اس کا روٹھنا اس بات کا اشارہ تھا کہ اب وہ ان کی بے بنیاد باتوں پر مطمئن نہیں ہو سکتی۔ اب وہ 21 سالہ باشعور اور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ اسے سمجھانے کو کچھ الگ ہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی حازم کی آواز سنائی دی، چلو دوپٹہ نکالو اور نکلو، وہ تمہیں ہی بلانے آیا ہے۔ انہوں نے دروازے کی سمت جاتے اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی بڑی چادر لیے باہر آ گئی۔ امی دروازے کے سامنے کھڑی حازم بھائی کو جلدی آنے کی ہدایت کر رہی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں خالہ، ہم لوگ جلد آ جائیں گے۔ اسے آتا دیکھ انہوں نے خالہ کو مطمئن کیا اور آگے بڑھ گئے۔ اچھا اب اپنا منہ ٹھیک کرو اور غصہ تھوک دو، وہ حازم بتا رہا ہے، میمونہ بھی نہیں جا رہی، اس کی طبیعت ناساز ہے، تم لوگ باہر سے ہو کر آؤ، میں تب تک اس کی طرف چکر لگا آؤں۔ وہ بنا کوئی جواب دیے یوں ہی ناراض سی گلی میں نکل گئی تھی۔ رشیدہ بیگم اور میمونہ رفیق کا گھر ساتھ ساتھ تھا، وہ دونوں ہمسایہ ماجایا کی عملی تفسیر تھیں اور یہی بہناپا اور دوستی بچوں میں منتقل ہوئی تھی۔ کنزا اور عزت بچپن سے ساتھ تھیں، اسکول سے کالج کا سفر اکٹھے گزرا اور حازم ایک اچھے دوست اور راہبر کی طرح ان کے ہم قدم تھا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی بدولت انہوں نے اور عزت نے کبھی اکلوتے پن اور تنہائی کو محسوس نہ کیا۔ ان کے گھروں کی دیواریں ایک تھیں اور دل بھی آپس میں محبت اور خلوص سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ ان دونوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بائک نہایت احتیاط سے چلا رہے تھے۔ رات ہونے کے باعث موسم بھی بدل گیا تھا اور اسی وجہ سے سڑکوں پر رش تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ سارا شہر باہر امٹ آیا ہے۔ اب بتا بھی دو کیا کھانا ہے یا یوں ہی بائک کی ٹینکی پر بیٹھا تم لوگوں کو سڑکوں پر گھماتا رہوں گا، انہوں نے منہ کا رخ تھوڑا پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میں عزت سے پوچھتی ہوں، کنزا نے ان کی بات سن کر پیچھے بیٹھی عزت سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ جو دل چاہے کھلا دیں، کنزا کے پوچھنے پر اس نے جلے کٹے انداز میں جواب دیا۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ انہیں گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ لے آئے۔ میں نے سوچا آج گول گپے کھائے جائیں۔ انہیں بچھانے اور آرڈر کرنے کے بعد کنزا کی حیرانی کو بھانپتے ہوئے وضاحت دی، یہ آپ کو ایسی چیزیں کب سے پسند آنے لگیں؟ ان کی وضاحت سے وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ آپ لوگوں کی خوشی ہے تو سب کچھ آپ کی پسند کا ہونا چاہیے نا؟ انہوں نے کنکھیوں سے اس کا روٹھا ہوا انداز دیکھا۔ کنزا، اگر ہمیں ایسا روکھا پھیکا منہ ہی دیکھنا تھا تو اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ہم گھر بھی آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ اس کی اداسی دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس کی طرف سے جوابی وار نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ آپ کو ہماری پسند کا اتنا خیال ہے، ہمارے کھلتے چہرے دیکھنے تھے تو کم از کم یہ صدیوں پرانی بائک تو نہ لاتے، اور اوپر سے شہر کی ہر خراب گلی سے آپ نے ہمیں گزارا، اب تو لگ رہا ہے میرا سارا انجر پنجر ڈھیلا ہو گیا ہے۔ جواب تو آیا لیکن کافی سخت قسم کا۔ انہوں نے مسکین صورت بنا کر کنزا کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہوں کہ تمہاری بھی یہی رائے ہے؟ انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے بھی کندھے اچکا دیے۔ میری ابھی تازہ جاب لگی ہے لڑکیوں، تھوڑا صبر کر لو، گاڑی بھی آ جائے گی۔ انہوں نے خفت مٹانے کی کوشش کی، یہ تازہ جاب باسی بھی ہو جانی ہے اور ہم نے تب بھی اسی صدیوں پرانی پھٹپھٹی پر ہی سفر کرنا ہے۔ اس نے ان کے کسی جواب کو قبول نہیں کیا تھا۔ اچھا بس بھی کرو، کیا سارا غصہ میری معصوم بائک پر نکالو گی؟ تھوڑا گول گپوں کے لیے بھی بچا رکھو۔ آرڈر میز پر لگنا شروع ہوا تو انہوں نے ہار ماننے میں عافیت سمجھی، اور ویسے بھی مقابل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ حویلی کے چوباڑوں پر سورج کی کرنیں الوداعی نظر ڈال رہی تھیں، افق کے کناروں پر شام نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا اور اب سے کچھ لمحوں بعد سارے فلک پر اس کا پہرا ہونا تھا۔ گراج سے منسلک لان میں بڑے ابا بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ دو نفوس تھے۔ ان دونوں کا تعلق ایسے علاقے سے تھا جو چڈھا خاندان کے اثر و رسوخ سے باہر تھا۔ بڑے ابا کے مسائل سننے میں مصروف تھے جب حویلی کا بڑا گیٹ کھولا گیا، اسی پل سیاہ چمکتی جیپ نمودار ہوئی اور آگے جا کر گیراج کے اختتام پر رک گئی۔
جیپ جس تیز رفتاری سے حویلی میں داخل ہوئی تھی اسی سے سب کو اندازہ ہو گیا کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ بڑے ابا نے پاس کھڑے یوسف کو آنکھوں سے اشارہ کیا جسے سمجھتے ہوئے اس نے آنے والے کی طرف دوڑ لگا دی۔ السلام علیکم۔ آنے والے نے سلام کیا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی بڑے ابا، آپ نے بلایا مجھے؟ اس نے بلاوے کا مقصد پوچھا۔ یہ درانی کے علاقے سے آئے ہیں، چھوٹے پیمانے کے کاشتکار ہیں، انہیں فصل لگانے کے لیے قرضہ چاہیے۔ ویسے تو درانی سود پر قرض دیتے ہیں اور سود بھی اتنا کہ غریب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے انہوں نے بینک کا رخ کیا۔ بینکوں کا حال بھی تم جانتے ہو کہ جس کے پاس کوئی اونچی سفارش ہو اس کی بات پہلے سنی جاتی ہے۔ یہ لوگ ہر طرف سے مایوس ہو کر ہمارے پاس آئے ہیں، میں نے انہیں مدد کی یقین دہانی کروائی ہے اور یہ کام تمہارے سپرد کر رہا ہوں، انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ جی ٹھیک ہے، میں جلد از جلد ان کا مسئلہ حل کروا دوں گا۔ اب جس دن آپ نے جانا ہو مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ اس نے میز پر رکھے کاغذ پر اپنا نمبر لکھ کر ان کے حوالے کر دیا۔ اس کی یقین دہانی کروانے اور نمبر لینے کے بعد ان لوگوں نے وہاں سے رخصت لی تو بڑے ابا اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ بتائیے برخوردار، آج کل کہاں مصروف رہتے ہیں؟ بڑے ابا نے وہی سوال پوچھ لیا جس کے جواب سے آج کل وہ تنگ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہاں مصروف رہنا ہے، بس ایسے ہی چھوٹے موٹے کام کرتا رہتا ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں اور جو باقی وقت بچ جاتا ہے وہ فارم ہاؤس پر گزار دیتا ہوں، اس نے جواب دیتے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ برخوردار، کچھ اپنے بڑے بھائی سے سیکھو، جس دن سے وکیل بنا ہے اپنا دن رات وکالت کو دے رہا ہے، حالانکہ ہمیں اس کا یہ شعبہ کچھ خاص نہیں پسند، لیکن اس کی محنت اور اپنے کام سے لگن دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ تم نے بزنس کی ڈگری کیوں حاصل کی اگر اپنے آبائی کاروبار کو دیکھنے کے بجائے گھوڑوں کو ہی وقت دینا تھا؟ وہ جو پچھلے 1 سال سے کسی کی نہیں سن رہا تھا، بڑے ابا کے سامنے مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ بڑے ابا، گھڑ سواری میرا شوق، میرا جنون ہے تو کیا میں نے باقی سب کام چھوڑ دیے؟ انہوں نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ آج اسے اپنے ستارے گردش میں نظر آ رہے تھے۔ وہ حویلی میں بڑے ابا کا سب سے چہیتا تھا اور آج انہی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ جتنا بھی لاڈ لا سہی مگر ان کے سامنے زبان درازی کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ ودود علی چٹھا ایک ایسا نام ہے جس کی اڑان میں بہت اونچی دیکھ رہا ہوں۔ اس دنیا میں واحد ایسا انسان جسے خود سے آگے دیکھنا مجھے خوش کرتا ہے۔ مجھے یقین تھا اس حویلی کے مردوں میں تم سب سے آگے کھڑے ہوگے۔ میں تمہیں وہ جانباز سمجھتا تھا جو میدان جنگ میں سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے اور دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچا دیتا ہے، مگر گزشتہ 1 سال سے تم مجھے مایوس کر رہے ہو۔ ان کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جس نے سامنے بیٹھے اکڑ انسان کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ میں اپنے سب سے قیمتی مہرے کو ایسے ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے آج سے تم میرے ساتھ کام کرو گے، انہوں نے فیصلہ سنایا اور وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ سارا دن حویلی میں ہوتے تھے، فیکٹری ابو نے سنبھالی ہوئی تھی تو وہ بڑے ابا کے ساتھ کیا کام کرے گا مگر پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا، سو خاموش ہی رہا۔ کمرے میں مدھم اندھیرے نے خوفناک ماحول پیدا کر دیا تھا۔ خاموشی میں اس کی سانسیں لینے کی دھیمی آواز محسوس کی جا سکتی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے دائیں جانب دور ہاربر پل کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں اور یہ روشنیاں شہر کے ہر کونے سے دکھائی دیتی تھیں، ہر کسی کو بآسانی سحر زدہ کر سکتی تھیں۔ دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ اس کے حواس بیدار ہوئے مگر کئی لمحے وہ اس شور کو پہچان نہیں پائی۔ کوئی نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا تو احساس ہوا وہ اپنے کمرے میں ہے۔ اسی پل دروازہ دوبارہ بجا اور مدھم آواز میں اسے پکارا گیا۔ اس نے موبائل اٹھا کر وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ دستک کے ساتھ آنے والی آواز کو لمحے میں وہ پہچان گئی تھی، تبھی فوراً سے لحاف ہٹا کر اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ممی کی آواز میں پریشانی ہویدا تھی۔ آف کورس ممی، اس نے جواب دیا اور واش روم کا رخ کیا۔ تم رات کے کھانے پر نہیں آئی؟ انہوں نے اسے واش روم سے نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ میں سو گئی تھی اور شاید بارش میں بھیگی تو ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا، اس نے وضاحت کی تاکہ ان کی فکرمندی زائل ہو سکے۔ اذلان تمہارا پوچھنے آیا تھا، کافی دیر تمہارے کمرے کے دروازے پر دستک دیتا رہا مگر تم شاید گہری نیند میں تھیں۔ اب بھی ہے یا چلا گیا؟ اذلان کے ذکر پر وہ چونکی اور فوراً سے اس کے متعلق پوچھا۔ تمہارا انتظار کرتا رہا، پھر کھانا کھایا اور چلا گیا۔ وہ اپنے پیپرز کی وجہ سے کافی مصروف ہے۔ مطلب آج پاپا کو ان کی پسندیدہ کمپنی ملی تھی۔ وہ رات کا منظر آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتی تھی کیونکہ اذلان کی موجودگی میں ماحول ہمیشہ خوشگوار رہتا تھا۔
ایسی بات نہیں ہے لامیا، تم اپنے پاپا کو غلط نہیں سمجھو، تم جانتی ہو اپنی بڑی بہن سے بہت محبت اور عزت کرتے ہیں، ان کا کہا کبھی نہیں ٹالتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم جانتی ہو انہیں بعد میں احساس ہو جاتا ہے اور وہ ہر ممکن حد تک اپنے رویے کی تلافی کرتے ہیں۔ ان کی وضاحت بھی اس کے چہرے کے زاویے درست نہ کر سکی۔ وہ اس کے لبوں پر قائم تلخ مسکراہٹ دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ اس کے شکووں کا خاتمہ نہ کر سکتی تھیں، کیونکہ اس کے لیے انہیں اس کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے، اور کچھ سوال تو ایسے ہوتے ہیں جو ماضی کی راکھ میں دب جاتے ہیں۔ انہیں ڈھونڈنے والا راکھ میں دبی چنگاری سے ہاتھ جلا بیٹھتا ہے۔ جو ماضی کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کی ذات ایک پنڈولم سی ہو جاتی ہے، جو کبھی ماضی میں جھولتا ہے اور کبھی حال میں۔ کسی ایک مقام پر ٹھہرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا، کچھ لاؤں تمہارے لیے؟ انہوں نے گفتگو کا رخ بدل دیا۔ نہیں، میں اب کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے تھوڑا سا ریسرچ ورک کرنا ہے، اس میں کافی وقت لگ جائے گا۔ آپ میری فکر نہ کریں اور سکون سے سو جائیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں خود لے لوں گی، وہ کہہ کر لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے چند پل خاموشی سے اسے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے دیکھا، پھر واپس پلٹ گئی تھیں۔ دوپہر ڈھل رہی تھی لیکن گرمی کی شدت میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ رشیدہ بی بی کپڑے سلائی کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ وہ تخت پر چت لیٹی پنکھے کو گھو رہی تھی۔ اس بیچارے کا کیا قصور جو قہربار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی ہو؟ گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے، اب پنکھا اے سی بننے سے تو رہا۔ اس کا چہرہ دیکھے بغیر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا سوچنے میں مصروف ہو سکتی ہے۔ ہاں تو امی اتنی مرتبہ کہا ہے کوئی چھوٹا سا کولر لے لیتے ہیں، گرمی کم کرنا اب ان پنکھوں کے بس کی بات نہیں۔ وہ ہر چیز سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ جب تیری نوکری لگے گی تو کولر چھوڑ اے سی لگوا لوں گی۔ انہوں نے اس کی بات مذاق میں اڑائی۔ امی، مہینے کی 10 تاریخ ہو گئی ہے، کیا ابھی تک پیسے نہیں آئے؟ وہ ایک دم اٹھی اور ان سے پوچھا، تو بتا تجھے کیا ضرورت آن پڑی؟ میری کلاسز سٹارٹ ہونے والی ہیں تو کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ کنزا تو آج جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن میں نے اسے منع کر دیا کہ ابھی دکانوں کا کرایہ نہیں آیا۔ اس نے منہ بنا کر کہا، 1-2 دن صبر کر لو، آ جائیں گے پیسے، پھر جا کر شاپنگ کر آنا۔ انہوں نے پل 2 پل رک کر اسے دیکھا اور جواب دیتے دوبارہ سے مشین چلانے لگیں۔ امی، آپ دکانوں کا پتہ عاظم بھائی کو کیوں نہیں دے دیتی کہ وہ جا کر معلوم کر آئیں کہ کیوں یہ تاخیر ہوئی؟ وہ ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی، تبھی دوبارہ بولی، کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو؟ کہہ رہی ہوں نا کچھ دن صبر کر لو، آ جائیں گے۔ ان کے لہجے میں اب کی بار سختی تھی۔ امی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کرایہ دار کے دل میں چور ہو، اسے بھی معلوم ہے کہ ہم 2 عورتیں ہیں، اگر کچھ کر لے گا تو اسے پوچھنے والا کون ہوگا؟ عزت، اگر چپ نہیں رہ سکتی تو کچھ اچھا بول لو، جو منہ میں آتا ہے بولے چلی جاتی ہو۔ تم جاؤ، جو شاپنگ کرنی ہے کر آؤ، میں میمونہ سے کہہ دیتی ہوں کہ تمہیں پیسے دے۔ اب کی بار وہ غصے سے بولی، امی، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ اس نے شرمندگی سے انہیں کچن میں جاتے دیکھا۔ اس نے بچپن سے امی کی یہ عادت دیکھی تھی کہ جب بھی وہ پریشان ہوتیں یا غصے کی کیفیت میں ہوتیں تو اس کے سامنے سے ہٹ جاتیں، اور زیادہ تر ان کا مسکن کچن ہی ہوتا تھا۔ اس نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت سمجھی، اور اب اس کا رخ دیوار پار تھا۔ چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے وہ سفید رنگ کا دروازہ کھول رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی چھوٹا سا صحن تھا، جس کے ایک کونے میں کپڑے دھونے والی مشین رکھی تھی اور کنزا وہیں مصروف تھی۔ تمہیں بھی آج ہی کپڑے دھونے تھے؟ اس نے چونک کر مقابل کا جلا کٹا انداز دیکھا۔ خیر ہے نا؟ ہاں خیر ہے، بس امی سے تھوڑی ڈانٹ پڑی ہے، اس نے ناک سکوڑے جواب دیا، جس پر وہ ہنس دی۔ تم کیوں خالہ کو تنگ کرتی ہو؟ وہ تمہارا اتنا خیال رکھتی ہیں اور تم انہیں ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ کنزا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، تمہیں دادی اماں بننے کی ضرورت نہیں، میں حازم بھائی سے ملنے آئی تھی، کہاں ہیں وہ؟ اس نے کنزا کی بات کو قطعاً سنجیدہ نہیں لیا۔ چھٹی والے دن وہ کب گھر ملتے ہیں؟ پھر بھی کب تک آ جائیں گے؟ مجھے کلاسز کے متعلق پوچھنا تھا۔ تمہیں کتنی جلدی ہے کلاسز شروع ہونے کی؟ اور ایک میں ہوں جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں میری نیند، بھوک، پیاس سب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ میں تو ڈر کے مارے بھائی سے کچھ پوچھتی ہی نہیں۔ اس کی شکل پر 12 بج رہے تھے اور عزت کے لبوں کا مسکراہٹ چھونے لگی۔ میں کرتی ہوں حازم بھائی سے بات کہ کیوں تمہیں زبردستی پڑھا رہے ہیں، تم یوں ماسیوں والے حلیے میں ہی اچھی لگتی ہو۔ عزت نے اس کے حلیے پر طنز کیا تو کنزا کو چڑھانے کے لیے کافی تھا۔
رکو ذرا تم، میں پوچھتی ہوں تمہیں۔ وہ بنا ہاتھ دھوئے اس کے پیچھے بھاگی اور عزت نے سیدھا کمرے کا رخ کیا تاکہ خالہ جان سے امان مانگے۔ گھر میں داخل ہوتے حازم کی سماعت میں یہ آوازیں پڑی تو وہ بے ساختہ مسکرا دیے تھے۔ رات کا کھانا میز پر لگایا جا چکا تھا۔ انواع و اقسام کے کھانوں سے میز بھری تھی۔ انہوں نے طاہرانہ نظر میز پر ڈالی تو انہیں سب مکمل لگا۔ مطمئن ہوتے ہوئے ملازم کو سب کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ احمد لاڈج میں عمومی طور پر اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ آج اس سب کی وجہ مختار احمد تھے، جو مہینوں بعد بیٹے کے گھر چند گھنٹوں کے لیے آئے تھے۔ یہ چند گھنٹے رقیہ زبیر احمد پر کافی بھاری ہوئے تھے، یوں جیسے ایک ایک پل صدیوں کا سفر خود میں سمیٹے ہو۔ انہوں نے ہراساں نگاہوں سے شوہر اور سسر کو کھانے کی میز پر آتا دیکھا، کیونکہ ان کے ساتھ مشتبہ احمد نہیں تھا اور اس کی غیر موجودگی انہیں کئی وہموں میں مبتلا کر رہی تھی۔ بیگم، کھانا شروع کیجیے۔ زبیر احمد نے انہیں کھڑے دیکھ کر متوجہ کیا۔ وہ مشتبہ نہیں آیا؟ انہوں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ابا جان آج رات یہیں رکیں گے، میں نے اسے ابا جان کے ڈرائیور اور باڈی گارڈ کا انتظام کرنے بھیجا ہے۔ ان کے جواب سے انہیں اطمینان ہوا۔ آپ سنائیں رقیہ، آپ کے میکے میں سب خیریت ہے؟ کھانا شروع کرنے کے ساتھ وہ بہو سے ہم کلام ہوئے۔ جی سب خیریت ہے، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ آپ کے بھائیوں کی اولاد کیا کر رہی ہے آج کل؟ انہوں نے مزید سوال کیا، جو رقیہ زبیر احمد کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ مختار احمد کے ساتھ ان کے تعلقات کبھی بھی خوشگوار نہیں رہے تھے۔ ان کے درمیان گفتگو بھی ضرورت کے تحت ہوتی تھی اور اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ آج ہی ان کا مخاطب ہونا انہیں پریشانی میں مبتلا کیے دے رہا تھا۔ آپ شاید جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ خیر اپنے بیٹے کے متعلق کیا سوچا ہے آپ نے؟ ان کی خاموشی کو محسوس کرتے مختار احمد نے سوال بدل دیا۔ کچھ دن میں اس کی یونیورسٹی شروع ہونے والی ہے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مستقبل کا فیصلہ وہ خود ہی کرے گا، انہوں نے مختصر سا جواب دیا۔ زبیر، وہ ہمارا پوتا ہے، کبھی اسے ہمارے پاس بھی بھیج دیا کرو، مہینوں ہم تمہاری اور اس کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ مختار احمد اپنے بیٹے سے مخاطب تھے، جبکہ رقیہ زبیر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ابا جان وہ پڑھائی میں مصروف رہتا ہے، اس لیے زیادہ کہیں آتا جاتا نہیں۔ زبیر احمد نے باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ہم کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں زبیر احمد، میں یہاں سے میلوں دور ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں یہاں کی کچھ خبر نہیں۔ وہ آئے دن اپنے ننھیال تو جا سکتا ہے، لیکن ہمیں نہ ملے، اس کے لیے پڑھائی کا بہانہ کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے طیش میں آتے پلیٹ میز پر پٹکی، چہرہ غصے کی شدت سے ایک دم سرخ ہو گیا۔ زبیر احمد نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ رقیہ زبیر احمد نے نگاہوں میں ناپسندیدگی لیے انہیں دیکھا۔ مختار احمد کی ایسی حرکات کے باعث وہ ان سے کنارہ کیے ہوئے تھیں۔ ابا جان وہ پچھلے کئی ماہ سے کہیں نہیں گیا، زبیر احمد نے ان کا غصہ کم کرنے کے لیے دھیمے لہجے میں وضاحت کی۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، چائے کا ایک کپ کسی ملازم کے ہاتھ میرے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ وہ ایک دم کرسی پیچھے دھکیلتے اٹھ کھڑے ہوئے اور کسی کی سنے بنا وہاں سے نکل گئے۔ وہ جو ابھی کچن کے بیک ڈور سے ہال میں داخل ہوا تھا، انہیں حیرت سے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں ناسمجھی کا تاثر تھا۔ یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہر دفعہ یہ سب اسے تکلیف دیتا تھا۔ آپ اسے جانے کیوں نہیں دیتی؟ ہر بار ابا جان یہاں سے نامراد واپس لوٹ جاتے ہیں۔ زبیر احمد نے ہمیشہ کی طرح انہیں قصوروار ٹھہرایا اور وہ خاموش رہیں۔ وہ پاپا کے ایک جملے سے معاملے کی نوعیت سمجھ گیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح کچھ بولنے سے قاصر تھا۔ یہ تکرار وہ بچپن سے سنتا آ رہا تھا، اس لیے اب بھی بے نیازی کا مظاہرہ کرتے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ رقیہ زبیر احمد نے اس کے چہرے پر کچھ تلاش کرنا چاہا، لیکن سباٹ تاثرات سے وہ کچھ بھی اخذ نہ کر سکی تھیں۔ سورج اپنی تمازت سمیٹ کر رخت سفر باندھ رہا تھا۔ شام ناز اندام سے ٹہلتی آسمان سے زمین پر اتر رہی تھی۔ پرندے غول در غول واپسی کے سفر پر تھے۔ حویلی کے بغلی جانب دیسی ماحول تھا۔ سکھ چین، بیری، پیپل اور جامن کے قد آور درخت حویلی کی بلند دیوار سے سر ٹکائے کھڑے تھے۔ طویل برآمدے میں باندھ کے تخت بچھے ہوئے تھے، جہاں ہر شام نور بی بی کی محفل جمع کرتی تھی۔ پرندے سویت حویلی کی بلند و بالا دیواروں پر آخری پڑاؤ کے لیے اترے۔ صحن میں لگے درختوں سے لٹکتے مٹی کے چھوٹے برتنوں سے پانی پیا، دانہ چگا اور اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پرندوں کا روز کا معمول یہاں پڑاؤ ڈالنا اور نور بی بی کا معمول پابندی سے ان کی خوراک کا انتظام کرنا تھا۔ وہ فارغ ہوتیں تو اپنے ہاتھوں سے یہ کام سر انجام دیتیں۔
ورنہ ملازمین کو اس کام کی خاص تلقین تھی۔ نور بی بی سفید حویلی پر احمد علی چٹا کے بعد سب سے زیادہ اختیار رکھتی تھیں، لیکن وہ ہر لحاظ سے اپنے نصف بہتر سے مختلف تھیں۔ حویلی میں احمد علی چٹا سے بات کرتے ہر کسی کی جان سینے میں اٹکتی رہتی، مگر دوسری طرف نور بی بی عدل و انکساری کا پیکر تھیں۔ ان کی نرم دلی کے باعث لوگوں کے دلوں میں ان کا خاص مقام تھا۔ عورتیں اپنے مسائل کی کٹری اٹھائے ان کے قدموں میں آ بیٹھتیں اور وہ جس حد تک ممکن ہوتا ان کے مسائل حل کرتیں۔ وہ دوپہر ڈھلنے کے بعد حویلی کے بغلی حصے میں تخت پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھ جاتیں اور عورتوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا، جو مغرب کی نماز تک جاری رہتا۔ اس وقت بھی ان کے سامنے بیٹھی کوئی عورت اپنا مسئلہ سنا رہی تھی۔ بی بی جی، آپ چودھری صاحب سے بات کریں نا، کہ ہمارے گھر والے سے بات کریں کہ وہ ہمیں بہت مارتا ہے اور ہمارے پیٹ سے ہونے کا خیال نہیں کرتا۔ اس کی مار کی وجہ سے میں پہلے بھی بچہ گنوا چکی ہوں، اب کی بار ایسا ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ عورت ہاتھ باندھے التجا کر رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اچھا، فکر نہ کرو، میں کوئی انتظام کر دوں گی، انہوں نے اسے تسلی دی اور پاس کھڑی ملازمہ سے اسے پانی پلانے کو کہا۔ گل، نورالعین سے کہو میں بلا رہی ہوں، انہوں نے پاس کھڑی اپنی ملازمہ سے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ عورت اب وہاں سے جا چکی تھی، اس کی جگہ دوسری عورت آ گئی تھی۔ وہاں کئی عورتیں اپنی باری کی منتظر تھیں۔ جب بڑی امی، جی بڑی امی آپ نے بلایا مجھے، وہ ان کے بلاوے پر فوراً حاضر ہوئی۔ وہ گمسم تمیز و تہذیب والی لڑکی ان کے لیے بہت خاص تھی، خاندان کی اکلوتی لڑکی ہونے کے باعث سب کی لاڈلی تھی، مگر نور بی بی کو اس سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ اس معصوم بچی کو حالات کا شکار ہونے نہیں دینا چاہتی تھیں، اسی لیے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ ہاں، میں نے بلایا تھا، ذرا فون کر کے پتہ کرو ودود کہاں ہے، انہوں نے اس کی معصوم ملکوتی چہرے سے نگاہ ہٹا کر کہا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ بڑی امی، بھائی جان کال نہیں اٹھا رہے۔ کچھ لمحوں بعد اس نے اطلاع دی، حضور سے پوچھو کہ کیا وہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ احمد علی چٹا کو حضور کہتی تھیں، شاید جوانی کی عادت تھی جو اب تک ساتھ چلی آ رہی تھی۔ بڑے ابا کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ ایک تو یہ لڑکا بھی سلیمانی ٹوپی پہنے رہتا ہے، جب ضرورت ہو تب ہی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے، انہوں نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ اسے فون کرتی رہو، جب تک اٹھائے نہیں اسے کہنا مجھ سے آ کر ملے۔ اسے پیغام دے کر وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ صبح کا آغاز تو بہت خوبصورت ہوا تھا، بارش کے بعد آسمان کھلا کھلا اور نکھرا لگ رہا تھا، سورج کی کرنیں بھی تر و تازہ محسوس ہو رہی تھیں، پتوں پر مقیم شبنم کے قطرے شاہوں سے ٹکرانے سے ہیرے کی مانند چمک رہے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی چھن چھن کر اندر داخل ہو رہی تھی اور اسی روشنی نے اس کی حسین آنکھوں پر دستک دی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا، وہ ریسرچ ورک کرتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سو گئی تھی، اس لیے گردن درد کر رہی تھی اور کندھے بھی کھچاؤ محسوس کر رہے تھے۔ اس نے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا دباؤ ڈالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے وقت دیکھا تو کلاس شروع ہونے میں اتنا ہی وقت تھا کہ وہ بمشکل یونیورسٹی پہنچ سکتی۔ واش روم میں گھسی، عجلت میں تیار ہوئی، اپنے نوٹس سمیٹے اور بیگ دیکھنے کے لیے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، تب اسے معلوم ہوا کہ بیگ تو بارش میں گیلا ہو گیا تھا اور وہ وہیں لاؤنج میں چھوڑ آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کل کے واقعات جزیات سمیت یاد آنے لگے، وہ سارے لمحات اس کو دوبارہ بے حد اذیت دے رہے تھے۔ اس نے یونی جانے کا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ وہ اس کمرے سے باہر نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے موبائل پکڑ کر واٹس ایپ پر یونی گروپ کھولا، کلاس چارٹ چیک کیا۔ آج معمول کے لیکچر تھے، اس لیے یونیورسٹی نہ جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ رات میں اس کا شو تھا جس کے لیے وہ کئی دن سے پرجوش تھی، مگر اب کوئی بھی جذبہ اس کے آس پاس نہیں پھٹک رہا تھا، بس ایک جامد خاموشی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ موبائل پر آنے والی کال سے چونکی۔ اس نے اسکرین پر آنے والا نمبر دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تب سے یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا، پھپھو زخم لگاتیں اور بیٹا مرہم رکھنے آ جاتا۔ اس کے اندر ایک ابال سا سر اٹھانے لگا تھا تو اس نے کال کاٹ دی۔ کچھ سیکنڈ بعد موبائل دوبارہ بجنے لگا تھا۔ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، اس نے کال اٹھاتے ہی ترش لہجے میں کہا اور فون بند کرنے لگی، مگر دوسری طرف کی خاموشی اس سے ایسا کرنے سے روک گئی تھی۔ میرا قصور، وہ بولا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم مجھ سے دوستی کے دعوے دار ہو۔ جب سب کچھ ہمارے خلاف جا رہا ہے تو تم یہ سب بند کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ دشمن اور طبیب والا کھیل میری سمجھ سے باہر ہے،
میری بات سنو اذلان حیدر شاہ، یہ دو طرفہ کھیل میرے ساتھ مت کھیلو۔ وہ وار ہی کرنا ہے، جب وار ہی کرنا ہے تو ایک طرف سے آؤ، یوں گھیر کر مارنا ٹھیک نہیں۔ اس کی ذات میں جو کثافت کل سے پنہاں تھی، اس نے وہ ایک پل میں مقابل پر انڈیل دی۔ لامیا، میں رات تمہاری یہی غلط فہمی دور کرنے آیا تھا، مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں کتنی دیر تمہارا انتظار کرتا رہا، لیکن تم نیچے بھی نہیں آئی۔ اب یوں بنا ملے، بنا سنے تم مجھے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی۔ اس نے کسی بات کا برا نہیں منایا، لیکن ایک شائستگی تھی جو اس کے لہجے میں واضح جھلک رہی تھی۔ میں اس وقت کسی سے ملنا نہیں چاہتی، اور نہ ہی کسی سے کوئی وضاحت چاہتی ہوں۔ اس کا دھیما انداز اس کی تلخی کو کم کر گیا، مگر اب بھی وہ خود سے روٹھی ہوئی تھی۔ میں برج پر تمہارا انتظار کروں گا۔ مجھے نہیں آنا۔ میں پھر بھی تمہارا انتظار کروں گا۔ تم مجھے یوں بلیک میل نہیں کر سکتے۔ غصہ تھوڑا کم ہوا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ بھی اپنی بات پر اٹل رہا۔ اس نے مسکراتے کال کاٹ دی تھی۔ اس نے آئینے میں خود پر نظر ڈالی اور دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آ گئی۔ کچن سے آنے والی آوازیں بتا رہی تھیں کہ ماما کچن میں ہیں۔ وہ آہستگی سے چلتی ان کے پشت پر آن کھڑی ہوئی۔ وہ بھی اس کی آمد محسوس کر گئی تھیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ انہوں نے بنا رخ موڑے پوچھا۔ نہیں، اس نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ان کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے مزید کتنی اذیت دو گی؟ انہوں نے نہ صرف چہرہ اس کی طرف کیا، بلکہ چند قدم چلتی اس کے سامنے آ گئیں۔ آئی ایم سوری، اس نے آہستگی سے اپنے کان پکڑے۔ تم جانتی ہو لامیا، میری کل زندگی کا اثاثہ تم ہو۔ جب تم یوں روٹھتی ہو تو میری سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ میں تمہیں بار بار کہہ چکی ہوں کہ میری محبت کو مت آزماؤ۔ میں تمہاری بے رخی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے چہرے سے جھلکتی معصومیت انہیں پل میں موم کر گئی، اور آنکھوں میں آئی نمی کو انہوں نے بامشکل بہنے سے روکا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے پھپھو کی باتیں مجھے ایسی جگہ کا قیدی بنا دیتی ہیں جہاں سے نکلنے کا راستہ مجھے سجھائی نہیں دیتا۔ وہاں ہر آواز مجھے تازیانے کی طرح لگتی ہے۔ میں ان کی بے رخی اور نفرت کا سبب نہیں جان پا رہی، اور یہ بات میرے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے انہیں گلے لگا لیا تھا۔ مسٹر ابراہیم کہاں ہیں؟ گھر میں خاموشی خلاف معمول ہے۔ اس نے فوراً سے لہجہ بدلتے پاپا کا پوچھا۔ یہ اس کا انداز ماما کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ تمہارے پاپا ہیں، انہوں نے اسے ٹوکا۔ جی مجھے معلوم ہے کہ مسٹر ابراہیم میرے ہینڈسم اینڈ ینگ پاپا ہیں، اور میں ان کی اکلوتی مگر ناپسندیدہ بیٹی ہوں۔ اس نے بازو پھیلا کر اعلان کرنے والے انداز میں بات مکمل کی۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارے کہاں کے ارادے ہیں؟ یونی جانے کے وقت وہ بنا بیگ کے کھڑی تھی تو انہوں نے پوچھا۔ اذلان کی شامت آنے والی ہے، اور مزے کی بات اس نے خود بلایا ہے کہ میڈم آئیں اور میری کلاس لیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور ان کی گال پر بوسہ دیتی کچن سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ ان دونوں کو لے کر عجیب وسوسے اور خدشے ان کے دل میں گھر کرنے لگے تھے، اور وہ جا کر بھی ان سے دامن نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ وہ انہیں تلاش کرتے لان میں نکل آیا تھا، جہاں وہ عجیب گمسم انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ وہیں کھڑا چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، اور پھر آہستگی سے چلتا ان کے پاس آ گیا۔ ماما میں گاؤں جا رہا تھا، آپ چلیں گی؟ ان کے متوجہ ہونے پر وہ بولا۔ کیوں جا رہے ہو؟ مطلب یونی سٹارٹ ہونے والی ہے تو اب کوئی خاص وجہ جانے کی؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ نانی بلا رہی ہیں، اس نے وجہ بتائی، جسے سن کر وہ خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، دھیان سے جانا، اور کوشش کرنا کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ سمجھ گیا تھا، لیکن اس بار بھی ان کا انکار اسے دکھی کر گیا تھا۔ اسے انتظار کرتی آنکھیں مایوس ہوتے دیکھنا انتہائی برا لگا تھا، مگر اس معاملے میں وہ بے بس تھا۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا کہ شاید انکار اقرار میں بدل جائے، مگر انہیں اسی کیفیت میں گم ہوتے دیکھ کر اس نے اپنے قدم واپسی کے لیے بڑھا لیے تھے۔ نہیں میں اکیلا جاؤں گا۔ ڈرائیور نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا، جسے منع کرتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے احمد لوت سے گاڑی باہر نکال لے گیا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار کسی کل سے جائے الفاظ گونج رہے تھے، اور وہ خود کو سخت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی امید کا دیا کسی نے اپنے دل میں جلا لیا ہوگا، اور ہمیشہ کی طرح اسے اس دیے کو ناامیدی کے پانی سے بجھانا پڑے گا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر بریک لگاتے لگاتے بھی تاخیر ہو گئی، اور بریک لگانے کے بعد وہ سنسا گاڑی میں بیٹھا رہ گیا۔